जवानों सब कुछ करना, जो चाहे कर लेना, मगर ये 3 गुनाह कभी न करना। ये 3 गुनाह तुम्हारी हंसती बसती जिंदगी को जहन्नुम बना देंगे, तुम्हारे दिल को ऐसा खाली कर देंगे, ऐसा खाली कर देंगे कि दुनिया की कोई खुशी इसे भर नहीं पाएगी। आखिर वो कौन से 3 गुनाह हैं जो हंसता बसता घर उजाड़ के रख देते हैं? सुनो, पहला गुनाह वालिदैन को दुख देना, माँ बाप को दुख देना। ये गुनाह ऐसा है जिसने किया उसकी दुनिया भी उजड़ गई और आखिरत भी बर्बाद हो गई। माँ बाप जिनके कदमों तले जन्नत रखी गई, अगर उनकी बद्दुआ लग जाए, अगर माँ बाप की बद्दुआ लग जाए तो ना ज़मीन पुरसुकून रहती है, ना आसमान साया देता है। फरमाया दूसरा गुनाह ज़िना करना। ये वो गुनाह है जो इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों को जलाकर राख कर देता है। ये ऐसा गुनाह है जो इंसान को पहले लज्जत का धोखा देता है, मगर फिर बेसुकूनी, जिल्लत और तबाही की आग में झोंक देता है। तीसरा गुनाह किसी मजलूम पर जुल्म न करना। जुल्म वो आग है जो पहले दूसरों की जिंदगी को बर्बाद करती है, फिर पलटकर जालिम को ही जलाकर राख कर देती है। ये वो जहर है जो खुद पीने वाले को ही अंदर से खोखला कर देता है। जिसने जुल्म किया, चाहे जुबान से, चाहे हाथ से, चाहे ताकत के नशे में, वो कभी चैन की नींद न सो सका। तुमने नहीं देखा वो लोग जो दूसरों पर जुल्म करके हंसते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में उनका दिल खौफ से लरज रहा होता है। जो दूसरों की इज्जत रूंध कर खुद को बादशाह समझते हैं ना, मगर जब वक़्त का पहिया पलटता है तो वही लोग जिल्लत की कीचड़ में पड़े नजर आते हैं। इसलिए फरमाया सब कुछ करना, ये 3 गुनाह कभी न करना। जवानों, तुम नहीं जानते कि अल्लाह तुमसे कितना प्यार करता है। तुम सो जाते हो मगर वो जागता है और जाग कर तुम्हारी देखभाल करता है, क्योंकि वो सोने से पाक है। तुम गुनाहों में डूब जाते हो मगर वो तुम्हारी वापसी का इंतज़ार करता है कि मेरा बंदा कब गुनाह से वापस मेरी तरफ आएगा, कब तौबा करेगा। तुम दुनिया के धोखे में पड़ जाते हो मगर वो फिर भी तुम्हारी रोजी, तुम्हारी सेहत, तुम्हारी ज़िंदगी को संवारता है, तुम्हारा भी ख्याल रखता है, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों का भी ख्याल रखता है। ये कैसा रब है जो नाफरमानों से भी मोहब्बत करता है? ये कैसा रब है जो गुनहगारों के लिए भी हर वक्त अपनी रहमत के दरवाजे खोल के रखता है? ये कैसा रब है जो कहता है ऐ मेरे बंदे, अगर तू ज़मीन भर के गुनाह लेकर मेरे पास आए लेकिन मेरी रहमत की तरफ एक कदम भी बढ़ाए, मेरी रहमत की तरफ एक कदम भी बढ़ाए, तो मुझे कसम है अपनी इज्जत और जाहो जलाल की, मैं तुझे माफ़ कर दूंगा। तू एक बार मेरी तरफ आकर तो देख, एक बार अपना दामन फैला कर तो देख, एक बार अपनी आंखों से आंसू बहा कर तो देख। ओए बख्शिश की हद न कर दूं, मुझे रब्बुल आलमीन भी ना कहना। बख्शिश की इंतहा न कर दूं, मुझे रब्बुल आलमीन भी ना कहना। जवानों, क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी रातें कहाँ गुजरती हैं? क्या तुमने कभी गौर किया कि तुम्हारी जवानी कहाँ सर्फ हो रही है? क्या तुमने कभी सोचा कि अगर आज तुम्हारी सांसें रुक जाएं, अगर मौत अचानक तुम्हें अपनी आगोश में ले ले, तो तुम अल्लाह के सामने क्या मुंह लेकर जाओगे? ये वो रब है जो तुम्हारी एक आह पर तुम्हारी तकदीर बदल देता है। ये वो रब है जो तुम्हारी एक सच्ची तौबा पर तुम्हें जन्नत का हकदार बना देता है। अगर ये एक गुनाह बार बार करोगे तो याद रखना तुम्हारी नमाज कबूल नहीं होगी, तुम्हारा रोजा कबूल नहीं होगा। जवानों, रेत के जर्रों के बराबर गुनाह करना, मेरा अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। दरख्तों के पत्तों के बराबर गुनाह करना, मेरा अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। आसमान के तारों के बराबर गुनाह करना, मेरा अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा, माफ कर देगा, माफ कर देगा, क्योंकि मेरे सोने मोहम्मद का रब है ही माफ करने वाला। सब कुछ करना, अल्लाह माफ कर देगा। सब कुछ करना, ये एक गुनाह कभी न करना। वैसे तो मेरा अल्लाह फरमाता है आसमान के तारों के बराबर गुनाह करो, जमीन से लेकर आसमान तक गुनाहों से भर दो, मैं रब तुम्हें माफ कर दूंगा, मगर ये एक गुनाह कभी नहीं माफ करूंगा। अगर ये एक गुनाह बार बार करोगे तो याद रखना तुम्हारी नमाज कबूल नहीं होगी, तुम्हारा रोजा कबूल नहीं होगा, तुम्हारा हज भी कबूल नहीं होगा। मैं कहता हूँ सब कुछ करना, अल्लाह माफ कर देगा, मगर जिंदगी में कभी भूल कर भी अपने बूढ़े बाप की आंखों से आंसू मत निकालना। जिस घर में बूढ़ी माँ रोती हो, बूढ़ा बाप रोता हो, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते।
آج ماں مولوی کے پاس بیٹھی ہے، باپ پیر کے پاس بیٹھا ہے، پیر صاحب کے قدم دبا کے کہتا ہے پیر صاحب کوئی تعویذ دو، دعا کرو اللہ میری اولاد کو ہدایت دے دے۔ درد سنا رہا ہے مولوی صاحب کوئی تعویذ دو، اولاد بے وفا نکلی ہے، اولاد نے کبھی مجھ سے میرا حال تک نہیں پوچھا، آئے لیکھاں بچ بچھوڑے رہ گئے، رو رو اتھرو تھوڑے رہ گئے، کسے بھی میرا حال نہ پوچھیا، ہاتھ بھی میرے جوڑے رہ گئے، پتر ہن تے آ جا ہن گل چالا، کیونکہ زندگی دے دن تھوڑے رہ گئے، لیکھاں وچ بچھوڑے رہ گئے، پوری رات کھانستے ہوئے گزر جاتی ہے، تارے گنتے ہوئے گزر جاتی ہے، نیند نہیں آتی، اور اولاد نے کبھی نہیں پوچھا ابا تیرا کیا حال ہے، کبھی نہیں پوچھا ابا تجھے نیند کیوں نہیں آتی، ابا تیرا دل بے قرار کیوں رہتا ہے، ابا تو ہر وقت دکھی کیوں رہتا ہے، ابا تو ہر وقت کیوں روتا رہتا ہے۔ خدا را میرے بھائیوں کسی کو اتنا مت ستاؤ، کسی کو اتنا مت رلاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، اگر وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑا، وہ سجدوں کے دوران، وہ دعاؤں کے دوران تمہارا نام لے کر رو پڑا، تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، تم بہت بڑی بلا کے منہ میں آ جاؤ گے۔ ہائے جی میں میکو آن روایا ہے ای میں مانگو پل پل روز، ایک واری رو کے تھک پوسے ول دل ڈکسیا ول رو سے انہا ڈکھرے آن منڈیسیا کوئی تو لا کندھیاں کو گل رو سے، بس شاکر فرق میں یاد دہے میں اجرو نہ تو کل روز۔ میرے کریم نبی کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ ایک شخص رات کو چوری کرتا ہے، دن کو نماز پڑھتا ہے، سارا دن نمازیں پڑھتا ہے، رات کو چوری کرتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے؟ میرے نبی نے فرمایا وہ نماز ہرگز نہ چھوڑے، یہی نماز اس کو اس کے برے کاموں سے بچائے گی، ان قریب اس کی نماز اس کو تمام برے کاموں سے روک دے گی۔ اس چور نے جب میرے کریم نبی کے یہ مبارک الفاظ سنے تو اس چور نے پکی توبہ کی، مالک آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، کوئی چوری نہیں کروں گا۔ اس کو چوری سے سخت نفرت ہونے لگی۔ میرے نبی نے جب یہ سنا کہ اس چور کو اب چوری سے سخت نفرت ہونے لگی ہے تو میرے نبی نے مسکراتے ہوئے فرمایا بے شک نماز برے کاموں سے روکتی۔ آج باپ کے کان بیٹے کی آواز سننے کے لیے ترس رہے ہیں، باپ کی آنکھیں بیٹے کو دیکھنے کے لیے ترس رہی ہیں۔ ساری زندگی کہتا رہو بیٹا آ جاؤ ایک بار اپنا مکھڑا تو دکھا جاؤ، ساری زندگی بلاتا رہا، 10 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، بیٹا نہ آیا، آخرکار باپ آخر میں یہ جملہ بولتا ہوا مر گیا، بیٹے جب میری قبر پر آنا تو مسکراتے ہوئے آنا، روتے ہوئے مت آنا، کیونکہ اس وقت تیرے آنسو صاف کرنے کے لیے میرے پاس ہاتھ نہیں ہوگی۔ ہائے لیکھاں وچ بھی چھوڑے رہ گئے، رو رو اتھروں تھوڑے رہ گئے، کسے بھی میرا حال نہ پوچھیا، ہاتھ بھی میرے جوڑے رہ گئے، پتر ہن تے آ جا ہن گل چلا، کیونکہ زندگی دے دن تھوڑے رہ گئے، لیکھاں وچ بھی چھوڑے رہ گئے، ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں خون نہ دے کینا، جی کر دے تینو کول بٹھا کے درد پرانے چھیڑاں، لے او یار حوالے رب دے تے میلے 4 دن دے، اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملانگے، جوانوں میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں سب کچھ کرنا اللہ معاف کر دے گا، مگر کبھی بھی اپنے بوڑھے باپ کی آنکھوں سے آنسو مت نکالنا، بوڑھے باپ کی آنکھوں سے ایک آنسو بھی اگر نکل آیا تو یاد رکھنا میرا اللہ تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ خدا را میرے بھائیوں کسی کو اتنا مت ستاؤ، کسی کو اتنا مت رلاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کسی کو اتنا مت ستاؤ، کسی کو اتنا مت رلاؤ کہ وہ سجدوں کے دوران، دعاؤں کے دوران آسمان کی طرف سر اٹھا کر تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ اگر وہ تمہارا نام لے کر رو پڑا تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، تم بہت بڑی بلا کے منہ میں آ جاؤ گے، تم بہت بڑی مصیبت کے منہ میں آ جاؤ گے۔ کبھی بھی کسی کی خاموشی کو معمولی مت سمجھنا، کیونکہ بعض اوقات خاموشی وہ چیخ ہوتی ہے جو اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کے پاس درد بیان کرنے والا کوئی اپنا ہوتا ہے، ورنہ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو ساری زندگی ہنستے ہوئے دوسروں کے سامنے خود کو مضبوط دکھاتے ہیں، مگر رات کے اندھیروں میں تکیے کو آنسوں سے بھگو دیتے ہیں۔ ایسے لوگ مر نہیں پاتے، بس جیتے جی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں،
کسی کو اتنا دکھ نہ دو کہ اس کا دل مرنے لگے، کیونکہ جب دل ٹوٹتا ہے تو پھر انسان زندہ رہ کر بھی لاش بن جاتا ہے، اور جو لاش جیتے جی چل رہی ہو اس کی آہ سے زمین بھی کانپ اٹھتی ہے، آسمان بھی کانپ اٹھتا ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ شیطان کے سب سے زیادہ قریب کون ہوتا ہے؟ وہ شخص جو نماز چھوڑ دیتا ہے وہ شیطان کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ وہ شخص جو اللہ کو بھول بیٹھا، جو دنیا کی رنگینیوں میں ایسا کھویا کہ رب کے سجدے بھی بھول گیا، جو اپنی خواہشوں کے پیچھے ایسا بھاگا کہ اپنے پیدا کرنے والے رب کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ شیطان کو خوشی کب ہوتی ہے؟ شیطان کب ہنستا ہے، کب خوش ہوتا ہے؟ شیطان کو خوشی تب ہوتی ہے جب کوئی بندہ کہتا ہے کہ بس 5 منٹ اور، جب کوئی بندہ دنیا کے کاموں میں ایسا الجھتا ہے کہ مسجد کی طرف دیکھنے کا وقت بھی نہیں ملتا، اللہ کے حضور جھکنے کا بھی وقت نہیں ملتا ہے، جب کوئی بندہ حرام میں لت پت ہو کر توبہ کے دروازے اپنے ہاتھوں سے بند کر دیتا ہے نا، تب شیطان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ میرا اللہ تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ خدا میرے بھائیو، کسی کو اتنا مت ستاؤ، کسی کو اتنا مت رلاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ کسی کو اتنا مت ستاؤ، کسی کو اتنا مت رلاؤ کہ وہ سجدوں کے دوران، دعاؤں کے دوران آسمان کی طرف سر اٹھا کر تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ اگر وہ تمہارا نام لے کر رو پڑا تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، تم بہت بڑی بلا کے منہ میں آ جاؤ گے، تم بہت بڑی مصیبت کے منہ میں آ جاؤ گے۔ آئیو جی میں کو آن روایا ہے ای میں مانگوں پل پل روسے، ایک واری رو کے تھک پوسیں، بل دل ڈکسیا ول ول روسیں، انہاں ڈکھڑے آن منڈیسے کوئی تو لا کندیاں کو گل روسیں، بس شاکر فرق میاد دہے میں اج رونا تو کل رو۔ آئیو جی میں کو آن روایا ہے ای میں مانگوں پل پل روسے، ایک واری رو کے تھک پوسیں، بل دل ڈکسیا ول ول روسیں، انہاں ڈکھڑے آن منڈیسے کوئی تو لا کندیاں کو گل روسیں، بس شاکر فرق میاد دہے میں اج رونا تو کل رو۔ پیار وفا ہے، پیار سزا ہے۔ آئے اربوں روپے لگا کر خوبصورت محل بنوائے، سونے کے دروازے لگائے، مخملی قالین بچھائے، ایک فرشتہ آ کر کہتا ہے او مرنے والے، کہاں گئی تیری کوٹھیاں، کہاں گئے تیرے بنگلے، کہاں گئی تیری خوبصورت پوشاکیں، کہاں گئے تیرے لٹھے کے سوٹ، کہاں گیا تیرا دبدبا، کہاں گئی تیری دہشت، تیرا جاہو جلال کہاں چلا گیا؟ ہائے 4000 بندہ تیرا جنازہ پڑھنے کے لیے آیا تھا، لیکن تیرے ساتھ جانے کے لیے ایک بھی تیار نہیں ہے۔ جنازہ پڑھتے ہی سب لوگ ایک ایک کر کے واپس چلے گئے۔ ہائے مخملی قالینوں پر سونے والے کو مٹی کے بستر پر سلانے کے لیے آج قبر میں اتارا جا رہا ہے، لحد کے اندر اتارا جا رہا ہے۔ تیرا چھوٹا بچہ جسے تو بہت پیار کرتا تھا، تیری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا ہے ابا تو اللہ کے حوالے ہو گیا، یہ بتا ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہا ہے؟ تیرے جانے کے بعد اب ہمیں یتیموں کی سی زندگی گزارنی پڑے گی۔ تو اپنے یتیم بیٹے کی آواز سنتا رہے گا، چیختا رہے گا، چلاتا رہے گا، لیکن افسوس تیری یہ چیخو پکار کوئی نہیں سن سکے گا۔ اب قبر کے اندر تجھے اکیلے کو دفنا کے لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، تو اندھیری قبر میں اکیلا اور تن تنہا رہ گیا، تن تنہا رہ گیا۔ اے بندے مراقبہ کیا کر، اگر قبر کے اندر خدا نے کہہ دیا کہ یہ چہرہ میرا نہیں ہے، اور مصطفیٰ نے بھی کہہ دیا اللہ جو تیرا نہیں ہے وہ میرا بھی نہیں ہے، بتا تو صحیح تو کہاں جائے گا؟ اور جس کو خدا اور اس کا رسول ٹھکرا دے وہ تو مارا جاتا ہے، وہ تو تباہ ہو جاتا ہے، وہ تو برباد ہو جاتا ہے، اس کا تو ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ 10-10 ہزار روپے دے کر حمام میں جا کر چہرے کی خوبصورتی بنانے والوں، اگر یہ چہرہ قبر میں ناکام ہو گیا تو پھر اس قدر چہرے کو سجانے کا کیا فائدہ؟ اگر یہ چہرہ لحد کے اندر ناکام ہو گیا پھر 10-10 ہزار روپے لگانے کا کیا فائدہ؟ گناہوں پر گناہ کرنے والوں، گناہوں کے ذریعے خوبصورت شکل کو کالی کرنے والوں، ایک پل کے لیے سوچو تو صحیح کہ مرنے کے بعد اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ قبر کے اندر مدینے والے کو کیا منہ دکھاؤ گے؟
کیا یہ گناہوں میں ڈوبا ہوا چہرہ، یہ کالی شکل مدینے والے کو دکھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں ہے؟ سب کچھ کرنا اللہ معاف کر دے گا، مگر کبھی بھی اپنے بوڑھے باپ کی آنکھوں سے آنسو مت نکالنا۔ بوڑھے باپ کی آنکھوں سے ایک آنسو بھی اگر نکل آیا تو یاد رکھنا میرا اللہ تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ خدا میرے بھائیو، کسی کو اتنا مت ستاؤ، کسی کو اتنا مت رلاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ کسی کو اتنا مت ستاؤ، کسی کو اتنا مت رلاؤ کہ وہ سجدوں کے دوران، دعاؤں کے دوران آسمان کی طرف سر اٹھا کر تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ اگر وہ تمہارا نام لے کر رو پڑا تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، تم بہت بڑی بلا کے منہ میں آ جاؤ گے، تم بہت بڑی مصیبت کے منہ میں آ جاؤ گے۔ ایو جی میں کو آن روایا ہے ای میں مانگوں پل پل روسے، ایک واری رو کے تھک پوسیں بل دل ڈکسیا ول ول روسیں، انہاں ڈکھڑے آن منڈے سے کوئی تو لا کندیاں کو گل روسیں، بس شاکر فرق میں یاد دہے میں اج رونا تو کل رو۔ ایک ہندو خاندان سے دہشت گردوں نے پوچھا کہ تمہارا مذہب کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم مسلمان ہیں۔ ایک دہشت گرد بولا اگر تم مسلمان ہو تو قرآن سنا۔ ہندو نے جب قرآن پڑھا تو دہشت گردوں نے انہیں چھوڑ دیا۔ تھوڑی دور جا کر ہندو کی بیوی بولی انہوں نے تو تمہیں قرآن پڑھنے کو کہا تھا اور تم نے گیتا سنا دی۔ گیتا سناتے ہوئے تمہیں ان مسلمانوں سے ڈر نہیں لگا، ان دہشت گردوں سے ڈر نہیں لگا؟ کہا نہیں، میں بالکل نہیں ڈرا، کیونکہ مجھے پتا تھا اگر انہوں نے قرآن پڑھا ہوتا تو وہ دہشت گرد ہرگز نہ ہوتے، اگر وہ مسلمان ہوتے تو دہشت گرد ہرگز نہ ہوتے۔ جوانوں، کاش کہ تم نے قرآن پڑھا ہوتا، ایک بار بھی پڑھ لیا ہوتا تو آج میری قوم کی بیٹیوں کی عزتوں کے جنازے نہ نکلتے، حیا کا جنازہ نہ اٹھتا نظر آتا۔ آج تیری وجہ سے بوڑھے باپ کی عزت والی پگڑی کسی کمینے کے پاؤں تلے نہ روندتی نظر آتی۔